बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने 45 रोज बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बादशाह चार्ल्स से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इस इस्तीफे से मुतल्लिक उन्हें आगाह किया गया और रवां बरस ये पहला मौका है बरतानवी तारीख में जब एक ही साल में तीसरी बार वज़ीर आज़म की दौड़ जो है वो दोबारा शुरू होगी और दोबारा वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लिज़ ट्रस ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपनी स्टेटमेंट में लिज़ ट्रस ने कहा कि जिस मैंडेट के ऊपर मेरा बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब किया गया, पार्टी लीडर मुझे मुंतखब किया गया, शायद मैं इस मैंडेट के ऊपर डिलीवर नहीं कर सकूंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात व्यूअर्स टोटली मुख्तलिफ हैं। हमारे लोग इक़्तिदार से अलग हो जाएं, 3 बार वज़ीर आज़म बन जाएं तो वो सड़कों पर जाकर ये ज़रूर कहते हैं सज़ा से पहले कि मुझे क्यों निकाला, और अपनी मरूसियत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जंग चल रही है, गेम ऑफ थ्रोन्स का सीज़न चल रहा है, लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन्स का सीज़न एक ख़ानदान के अंदर भी शुरू हो चुका है। शायद हम बरतानवी निज़ाम की मिसालें अदालतों में देते हुए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जब ये समझ लें, लीडर ये महसूस करने लगे कि उसके पास वो सपोर्ट नहीं है, वो मैंडेट मौजूद नहीं है जो तकाजा करता है अहम फैसले करने के लिए, और बरतानिया की जो पूरी की पूरी जो नेशन है, ये फैसले जिससे जुड़े हुए हैं, अगर उसे पार्टी की सपोर्ट हासिल नहीं है, उसे अवाम की सपोर्ट का भी कोई हक उसके पास नहीं है, और लिहाजा अवाम से मुतल्लिक फैसले करने का भी हक जो है उससे बेहतर है कि वो दस्तबरदार हो जाए। बरतानिया की ये पॉलिटिक्स है, लेकिन हम शायद बरतानिया के कानून और बरतानिया की एग्जाम्पल्स जो हैं वो देते हुए अपनी तकरीरों में अच्छे लगते हैं सिर्फ, लेकिन इससे सीखते कुछ नहीं है। हाउस ऑफ शरीफ के अंदर इस वक्त एक तूफान आया हुआ है। सवाल उठाया गया कि 2 ज़िमनी इंतखाब हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी सिफर रही, जिन लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करना था वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो पार्टी ऑटो पर कैसे चलेगी और फिर प्रॉक्सी क़यादत क्या पार्टी को चला सकेगी। बहुत पहले ये बात शुरू हुई नून और शीन की, और जब ट्रांजिशन की बात मैंने कुछ अर्सा पहले से शुरू की कि अब वक्त आ गया है जिस तरह ख़ानदान की जायदाद को बच्चों में तकसीम किया जाता है, वही मकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है। और इस मौके के ऊपर नवाज शरीफ की ये कोशिश है कि जो सियासत की वरासत है इसे बेटी को दी जाए, और भाई और भतीजों को तो दी नहीं जा सकती, इसलिए अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। व्यूअर्स, अब वो वक्त आ गया है। नवाज शरीफ ने बरतानिया में बैठकर 2 काम किए। पहला काम यह था कि 2 ज़िमनी इंतखाब हुए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और हार की वजूहात का तयन किया जा सके, और फिर आइंदा का लाइमल क्या होगा, क्या नवाज शरीफ अपनी अदम मौजूदगी में पार्टी को ऑटो पे चला सकते हैं, और शहबाज शरीफ की क्या इतनी काबिलियत है कि वो आइंदा भी पार्टी को आगे लेकर चल सके। ये तमाम सवालात नवाज शरीफ साहब के सामने थे। इसमें एक बुनियादी फैक्टर है और वो है मरियम का फैक्टर। मरियम की ये ख्वाहिश है कि पार्टी की कमान उनको दे दी जाए। और व्यूअर्स, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब वरासत की तकसीम होती है तो हमेशा औलाद को सामने रखा जाता है, भतीजों और भाइयों को नहीं रखा जाता, और ये नवाज शरीफ साहब ने कर लिया है। नवाज शरीफ साहब के सामने सबसे बड़ा जो मसला था कि पाकिस्तान कैसे जाएं, और अगर खबरें जो पाकिस्तान से आ रही हैं और जिन ताकतवर लोगों से ये बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने हर जगह पर नवाज शरीफ को मायूस किया है। बेशक पार्टी के पास वज़ीर आज़म की सीट भी मौजूद है और वफाक को वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ अर्सा पीछे जाएं तो नवाज शरीफ साहब और जो ज़राए से खबरें पहुंचती थी, और नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया कि हमारे केसेस का क्या बना। यह अलग बात है कि मरीम नवाज की बरियत भी हो गई, इसके साथ साथ पासपोर्ट भी मिल गया, इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस भी चले गए। अगर कोई ये कहता है कि इसमें शहबाज शरीफ का हाथ है और ये उनकी कोशिशों की वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली इन कन्वर्सेशन थे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, और ये बातें कहीं और से बैठकर कंट्रोल की गई, और इनके ऊपर जिस तरह के नताइज नवाज शरीफ साहब चाहते थे उन्हें वैसे ही नताइज मिले। अगर कोई शख्स ये कहता है कि फूंकों वाली सरकार की वजह से ही सब कुछ हुआ
اور شہباز شریف پھونکے مارتے رہے تو شاید ان کی پھونکوں میں اتنا دم نہیں تھا، چونکہ نواز شریف نے اسحاق ڈار کو پاکستان اس لیے بھیجا کہ شہباز شریف ان کے جو مقاصد تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور اب اسحاق ڈار ان کنورسیشن ہے آن بہاف آف نواز شریف تاکہ ان کی واپسی کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اب اس جماعت کو کس طرح حوالے کرنا ہے مریم نواز کے پاس جب تک نواز شریف پاکستان میں نہیں آتے۔ اب جو میٹنگ ہوئی ہے اور جس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، پاکستان میں 2 ضمنی انتخاب میں شکست کے بعد طے یہ کیا گیا ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آتے، چونکہ معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا، پروٹیکٹیو بیل کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا، کون سی عدالت سے انصاف لیا جائے گا۔ اگر آپ حالات کا تعین کریں نا اور ذرا غور کریں، پورے خاندان کو انصاف مل گیا اور ریلیف مل گیا، بریت ہو گئی، نواز شریف صاحب کیوں پاکستان نہیں آ رہے؟ چونکہ گارنٹیز دینے والا اب کوئی بیٹھا نہیں ہوا، اور گارنٹیز کس سے لی جائیں؟ اگر آرمی چیف جو کچھ عرصے کے مہمان ہیں وہ اپنی کرسی سے ہٹ گئے، اور پھر ان کے وعدے کا کیا ہوگا، اور نیا آنے والا آرمی چیف کس قسم کی گارنٹیز دے گا، اور کیا واقعی وہ اور نواز شریف صاحب ایک پیج پر ہوں گے؟ اور پھر جب نئے آرمی چیف کا تعین کیا جائے گا تو کیا اسے کہا جائے گا کہ جناب آپ نے ہمارے راستے کو ہموار رکھنا ہے اور راستہ بلاک نہیں کرنا، جب میں پاکستان آنا چاہوں تو میرے ساتھ آپ نے بیٹھ کر کسی قسم کی ڈیل کرنی ہے، اور اس ڈیل کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ تمام باتیں ابھی حتمی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اسی لیے ایک عبوری سیٹ اپ جو ہے اسے تشکیل دیا جا رہا ہے۔ چونکہ اگر ادھر سے عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئیں گے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ بوریا بستر باندھ لیں، عمران خان کا یہ پیغام ہے، بہت جلدی اعلان کر دیا جائے گا، گھروں سے لوگ نکلیں گے اور ان کا رخ ہوگا اسلام آباد کی طرف۔ تو ان حالات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی فرد اگر برطانیہ میں بیٹھ کر ڈائریکشنز جاری کر رہا ہوگا، جس طرح جو چانسلرز ہیں، وائس چانسلر جتنے بھی پنجاب کے جو خطوط لکھے گئے، تو کیا پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، پاکستان کی عوام ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے جو لوگ ہیں، کیا اسے تسلیم کریں گے؟ یا پھر کوئی قیادت مقامی طور پر بیٹھ کر چیزوں کو آپریٹ کرے گی تو اس کی افادیت زیادہ ہوگی؟ تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے ایک عبوری سیٹ اپ لے کر آ رہے ہیں، اور اس عبوری سیٹ اپ میں مریم نواز کو پارٹی قیادت سونپ دی جائے گی۔ وہ لوگ جیسا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان جیسے لوگوں کو، یا پھر خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ جو ہیں، اور دیگر جن لوگوں نے اس خاندان کی بڑے عرصے سے جو خدمت کر رہے ہیں، پرویز رشید صاحب جیسے جو لوگ ہیں، ان کے ذریعے اب پارٹی کو آپریٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، ٹاسک دیے جائیں گے، اور پھر وطن واپسی کے بعد نون لیگ جو ہے وہ مریم، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی پارٹی عہدے کو نہیں رکھ سکتے، فیصلوں کی روشنی میں صدارت بھی نہیں رکھ سکتے، تو انہیں پھر کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ چاہیے تھا، کیونکہ یاد رکھیں مریم نواز جو کچھ بھی کریں گی اس کے پیچھے نواز شریف صاحب ہوں گے، تو اس لیے یہاں پر گیپ جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آتا، اس لیے یہ ایک نیا سیٹ اپ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسری بات اس میں بڑی ایک اہم ہے، حمزہ شہباز ایکٹیو نہیں ہے، شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو نہیں ہے، اور اس لیے ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ اگر ضمنی انتخاب کے اندر جس طرح جو پلندہ ہے اور جو ذمہ داری تھی ان دونوں شخصیات پر ڈال دی گئی، اس کی بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کو مریم نواز کے ذریعے لیڈ کروانا ہے یا کنٹرول کروانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ آئیں پاکستان میں اور جماعت کو بھی سنبھالیں، لوگوں کو بھی سنبھالیں، اپوزیشن کو بھی سنبھالیں، تو پھر ہم کیوں اپنا کردار جو ادا کریں؟ بہت پہلے حمزہ شہباز نے اپنی ریزرویشن جو ہیں اس حوالے سے دی بھی تھی، اور ہمیں وہ ضمنی انتخاب میں بالکل ایکٹیو نظر نہیں آئے۔ پنجاب کا الیکشن ہار گئے، اور دوسری جو قومی اسمبلی کی سیٹس پر جو الیکشن ہوا وہ بھی ہار گئے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی جو عدم دلچسپی تھی مریم نواز کی، وہ بنیادی وجہ بنی، اور اب یہی وجہ اس پارٹی کے اندر ایک عبوری سیٹ اپ لانے کے لیے جو ہے وہ تیار کر دیا گیا۔ لیکن مریم نواز کو ایک بنیادی اور اہم کردار دیا جائے گا، اور یہیں سے پھر وہ فیوچر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مکمل کمان ہے اسے سنبھال لیں گی، اور پھر اس پوری کی پوری پارٹی کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گی، اور شہباز شریف صاحب پھر سڑکوں پر کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں نکالا۔ نواز شریف صاحب کا یہ جملہ تھا، سٹیٹمنٹ تھی، یہ ان کا نعرہ تھا، اور پارٹی کا ایک سلوگن بھی بن گیا، ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا۔ اور یہی جملہ شہباز شریف کچھ دنوں کے اندر کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، اور یہ گلہ ہوگا ان کے اپنے بھائی سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بہت پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی خواہش ہے
کہ پارٹی کو وہ لیڈ کرتے, اور پھر انہوں نے ایک وقت کے اندر یہ بھی دھمکی دے دی تھی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں پھر علیحدہ ہو جاتا ہوں, یہ میرا استعفیٰ پڑا ہے, آپ جانیں, پارٹی جانیں, اور ایک بطور ورکر اور کارکن کی حیثیت سے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہوں گا. ویورز, یہ گیم آف تھرونز چل رہا ہے ہاؤس آف شریف کے اندر, اور شاید یہ کبھی ہماری زندگیوں میں تو وقت نہیں آئے گا کہ ہماری مروثیت سے جان چھوٹ جائے اور یہ برطانیہ جیسے ملک سے کچھ سیکھیں. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, آج عمران خان صاحب نے سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کیا اور انہوں نے وائس چانسلر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو بھی دعوت دیں, مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز, نواز شریف, فضل الرحمان, یہ جتنا ٹولہ ہے, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, شہری رحمان, یہ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیں تاکہ جو عوام سامنے ہے, جو نوجوان نسل ہے, وہ پھر ان سے سوال کرے, ان کی کرپشن کے حوالے سے, مروثیت کے سوالات کرے, اور پھر انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی عوام کہاں پر کھڑی ہے اور یہ خاندان کہاں پہ کھڑے ہیں. ایک بہت پہلے خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان کی تعلیم اتنی نہیں ہے اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سائفر میں اور کیا فرق ہے اور سائفر کسے کہتے ہیں اور یہ کون بھیجتا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے ویورز. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی تعلیمی ادارہ نواز شریف صاحب کو بلائے اور وہاں پر وہ تقریر کر رہے ہوں مستقبل کے ساتھ, اپنے قوم کے مستقبل کے ساتھ, تو ان کے ہاتھ میں پرچیاں نہیں ہوں گی. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو عمران خان کی شکل میں اور باقی لیڈرز جو موجود ہیں ان میں آپ کو نظر آتا ہے. ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس کی ہدایات بھی لندن سے جاری کی گئی مریم نواز کی طرف سے آبویسلی, اور اس کے اندر کہا گیا گورنر پنجاب کو کہ جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر سیاسی جو گیدرنگز ہیں اس سے اجتناب کیا جائے اور کسی صورت بھی سیاسی گیدرنگز نہیں ہونے دی جائیں گی. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. ہارورڈ کے اندر براک اوباما صاحب بہت دفعہ جا کر تقریر کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے. ہیلری کلنٹن بہت دفعہ جا چکی ہیں. برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ایک ایم ایس ٹی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک ڈگری ہے اور اس کے اندر دنیا بھر سے ڈپلومیٹس آتے ہیں اور یہ ڈگری پروفیشنلز کے لیے ہے. وہاں پر بھی ڈپلومیٹس پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں, اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریئل ٹائم جو پالیٹکس ہو رہی ہے, دنیا کیسے بدل رہی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کہاں پر کھڑے ہیں, اس کا ایک جائزہ لیا جا سکے فرام دا بیسٹ ان دا بزنس. اور جو ممالک میں اپنی بطور ڈپلومیٹ یا کسی انٹرنیشنل ریلیشنز یا انٹرنیشنل آفیسز جو فارن آفیسز ہیں اس میں جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں وہ ایک انسائٹ دے سکیں, یہ یونیورسٹیز کے اندر کیا جاتا ہے. لیکن نواز شریف کے نصیب میں کیا ہے, کینیڈا کی یونیورسٹی میں ان کی کرپشن کے اوپر لوگ لیکچر تو دیں گے لیکن یہ لیکچر دینے والے نہیں ہیں. مریم نواز اپنے والد کو اور مروثیت کا کیسا چمکتا ستارہ ہیں اس پر تو کوئی لیکچر دے سکتا ہے, لیکن مریم میں نہ اتنا قد ہے, نہ اتنا ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ پاکستان کے بچوں سے خطاب کر سکیں. حمزہ شہباز بچوں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے, کرنی چاہیے, لیکن جب بڑے بچوں کے سامنے جائیں گے تو پھر یہ جو بچہ کسی کا جو بچہ ہے کیا وہ قوم کے بچوں کو صحیح راستہ دکھا سکے گا, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. تو ویورز, کسی بھی اپوزیشن صرف خان صاحب کے علاوہ کوئی ایک ایسا کریکٹر پاکستان میں موجود نہیں ہے ان سیاستدانوں کے اندر جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اپنی سیاسی جماعتوں کو کہ وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جا کر لوگوں کو فیس کر سکیں, کیونکہ لوگوں نے ان سے پھر سوالات کرنے ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے. مریم نواز کسی فیشن سکول میں جا کر تو بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے برطانیہ میں کہاں کہاں سے شاپنگ کی اور کس طرح کی سرجریز جس کا حوالہ وہ پاکستان میں دیتی رہی, آن دا ریکارڈ دیتی رہی کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے. یہ چھوٹی سی سرجری کون سی تھی؟ قوم کا چہرہ آپ نے بگاڑ دیا اور آپ اپنی سرجریز جو ہیں وہ کرتی پھر رہی ہیں. تو اس کا سوال بھی جب آپ لوگوں میں پاکستان کی یوتھ میں جائیں گے تو پھر وہ آپ کو آئینہ دکھائیں گے, کیونکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں, انہیں سوال کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا, اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیوں نکالا. وہ کہیں گے نہیں بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیوں نکالا. اور نواز شریف صاحب کا خاندان ہو یا باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا سٹیمنا رکھتے ہیں یا اتنی ان کی قابلیت ہے کہ پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں جا کر تقریر کرنے کا یا دعوت قبول کرنے کا یہ رسک لیں گے. یہ صرف اور صرف خان صاحب جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی انٹرویو, ابھی ایک انٹرویو انہوں نے دیا
اور مجھے امتیاز گل صاحب پوری وہ بتا رہے تھے سچویشن کہ کیا ہوا، کہ وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے. تو پھر سوالات لکھ کر بھی دیے جا سکتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو سوالات پہلے بتا دیے جاتے، لیکن خان صاحب ہمیشہ تیار رہتے ہیں، آپ ان سے کوئی بھی سوال کریں. اور مجھے گل صاحب بتا رہے تھے، امتیاز گل صاحب، کہ میں نے چین کے اوپر بات کی تو فوری ان کا جواب آیا، میں نے الیکشن کمیشن کے اوپر بات کی تو فوری جواب آیا. میں جس بھی ٹاپک کو ٹچ کرتا تھا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سوچنے لگ جائیں کہ اس کا کیا جواب دینا ہے، کوئی ری ٹیک ہو رہا ہو، کوئی کٹ ہو رہا ہو اور کہا جائے کہ اس کو روک دیں. بہت پہلے ایک انٹرویو ہوا اور میں آپ کی صرف یادداشت جو ہے اس کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. اور انٹرویو کون کر رہا تھا؟ طلعت حسین صاحب کر رہے تھے. ایک زمانے میں وہ بہت لوگ انہیں جرنلزم کے اندر بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے تھے، پھر پتہ نہیں نہ جانے انہیں کیا ہو گیا، بہک گئے یا ان کی صحافت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. انہوں نے سوال کیے اور بڑے مشکل سوالات کیے. لاہور میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ورک چل رہا تھا، ترقیاتی کام، اور لوگوں کو ایک بہت زیادہ عرصے تک پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا. وہ ایک انٹرویو ہوا اور وہ وہاں پر بیٹھ کے طلعت حسین صاحب اور پیچھے سے احسن اقبال صاحب انہیں روکتے ہیں کہ آپ ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں. تو پھر اس پہ طلعت حسین صاحب جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے غصے میں مخاطب کرتے ہوئے انگریزی میں کہا کہ ڈونٹ انٹرپٹ می. چونکہ نواز شریف صاحب دیکھنے لگ گئے تھے کیمرے کے پیچھے احسن اقبال کی طرف کہ یہ ترکی گئے ہیں، کوئی پلان لے کر آ رہے ہیں. تو پلان کیا تھا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. تو یہ مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ عوام کو فیس کر سکیں. اور امتیاز گل صاحب کا انٹرویو موجود ہے، آپ جا کر اسے دیکھیں، کس طرح کے سوالات پوچھے اور ان کا کیا جواب آ رہا ہے. سب سے انٹرسٹنگ جو بات اس انٹرویو میں کہی گئی، جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا اور ایک اہم پیغام قوم کو دے دیا گیا. کل توشہ خانہ کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. خان صاحب نے اپنے اس آڈیو، جو اس انٹرویو میں جو الفاظ استعمال کیے، کہ ایک آڈیو آتی ہے اس میں الیکشن کمیشن کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ حقیقت ہے اس الیکشن کمیشن کی، اور کیا فیصلہ آئے گا قوم کو پہلے ہی معلوم ہے. میں اس کے اوپر جاتے جاتے تھوڑی سی میں آپ کو اس کی حقیقت رکھ دوں آپ کے سامنے. ماضی میں اعتزاز احسن صاحب نے ایک کیس لڑا بے نظیر بھٹو کا، اور وہ کیس یہ تھا کہ آپ نے پاکستان میں جو خفیہ فنڈز ہیں وہ استعمال کیے اور کس قانون کے تحت جو ہے استعمال کیا. عدالت معاملہ جاتا ہے اور عدالت جانے کے بعد عدالت میں پھر سوال پوچھا گیا کہ پریسیڈنٹس کیا ہیں، قانون کیا ہے. پھر اعتزاز احسن صاحب نے عدالت کو یہ بتایا کہ آپ کو کہیں پر کوئی نظیر نہیں ملے گی، ہمیں یہ بھی پھر دیکھنا ہے کہ اس سے پہلی حکومتیں کیا کرتی رہی، کیا پریسیڈنٹس ہیں اور کیا قانون موجود ہے. تو پھر کیا ہوگا، پھر آرمی چیف کو کتنے توشہ خانہ سے تحائف ملے، اور پاکستان کے سربراہان کیا کرتے رہے، آصف علی زرداری کو کتنی گاڑیاں ملی، نواز شریف کو کتنی گاڑیاں ملی. یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا. اگر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے، جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے بھی اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں گیا تو پھر پہلے دن سے تمام پریکٹسز جو ہیں ان کو عدالت سامنے رکھے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو مرضی فیصلہ دے دے، جو مرضی کہہ دے، اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جائے گا اور یہ ریورٹ بیک بھی ہو جائے گا. کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کو توشہ خانہ کے اوپر جو ہے نااہل کیا جائے، کیونکہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ وہ پیسہ جس پر ٹیکس دے دیا گیا ہو وہ کس طرح چوری کے زمرے میں آتا ہے، اور کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسے چھپایا گیا. پیسہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی بینک میں ڈال دیا، کوئی فورن کمپنی میں انویسٹ کر دیا جس کو پتہ ہی نہ ہو کسی شخص اس کمپنی کے بارے میں. تو یہ ہے پیسہ چھپانا. لیکن جس پیسے کے اوپر ٹیکس دے دیا گیا ہو تو وہ پھر کیسے آپ چھپا رہے ہوں گے. تو جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو شاید ایک دم سے اس فیصلے کی کلابازی لگے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو مرضی کر لے اور جو بھی فیصلہ دے دے، یہ شاید اتنا آسان ویورز نہیں ہوگا عمران خان کو اس بنیاد کے اوپر نااہل کرنا، کیونکہ پروسیس جو ہے وہ بہت لمبا ہے. ویورز آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ضمنی انتخاب میں ہار کے بعد اب ان کے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں کہ کیا الفاظ استعمال کیے جائیں اپنے دفاع کے لیے، اور کس طرح یہ جو فیصلہ آیا، جو قوم نے فیصلہ سنایا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جائے. اب انہوں نے راستہ اختیار کیا اور راستہ یہ تھا کہ عدالت جائے اور وہاں سے کوئی فیصلہ لے کر آ جائے. عدالت میں کیا ہوا، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے یہ کہا
کہ میری عدالت سے عبوری حکم کی بھی استدعا ہے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا عبوری حکم جاری کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد پر چڑھائی کو جہاد قرار دے رہے ہیں، عمران خان تعلیمی اداروں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، عمران خان اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، حکومت قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتی ہے، یہ چیف جسٹس نے اس کے جواب میں کہا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹیں، شہر کے علاقوں کے تحفظات کا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، جب لوگ ہوں تو آپ کی استدعا ہونی چاہیے کہ ہجوم کو روکے، لیکن ابھی تو کوئی ہجوم ہی نہیں، جب کسی بھی طرف سے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تو مداخلت کیسے کر سکتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ عوام کا سیلاب اسلام آباد آ سکتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کہاں ہے عوام کا سیلاب، اور عدالت کے سامنے ٹھوس مواد لے کر آئیں، ہمارا کام توازن رکھنا ہے اور یہ احتجاج کا حق پاکستان کی عوام کا ہے، اس لیے انہیں اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آخری کوشش تھی پاکستان مسلح نون کی، جنہوں نے کھیل کھیلا، شاید اس کا بھی ایک ڈراپ سین ہو گیا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔